सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मिफ्ताही दूल्हा नेटवर्क को नई नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, वाह बेशक अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, कुरान तो ईमान बताता है उन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आदत के मुताबिक नाते पाक के 2-3 शेर समाप्त करना है। इंशाअल्लाह कुछ देर तक आपसे गुफ्तगू करेंगे। हम और आप मुकद्दर के धनी हैं कि आज की शब में बेहतर उम्दा उम्दा शोरा फतवा उलमा कुर्रा तलबा के चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फज़लुल आलिमे अलल आबिदे कफ़ज़ली अला साइरिल अंबिया। हमारे और आपके आका अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक आलिम की फजीलत आबिद पर, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत सारे नबियों पर है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उलमा का मकाम आका फरमाते हैं कि उलमा का ये मकाम है। हजरत अली ने अपने कौल में फरमाया अन्नज़रु इलल आलिमी इबादह, आलिम की तरफ देखना भी इबादत है। तो यहाँ पे उलमा हैं, तलबा हैं, कुर्रा हैं, शोरा हैं, और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं इस प्रोग्राम के रचाने बसाने वाले, खास कर शोरा और खुतबा को बुलाने वाले नब्बाज़ कौम व मिल्लत मुहिब्बुल उलमा हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद एजाज अहमद निज़ामी मद्दज़िल्लुहुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में वसअतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। दुनिया की तमाम बलाओं मुसीबतों से महफूज व मामून फरमाए। आमीन। साथ साथ में सारे उलमा, सारे खुतबा, सारे तलबा और यहाँ पे जितने सामीन हैं, मर्द या औरत, जवान या बच्चे या बूढ़े, अल्लाह ताला सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को इस महफिल के सदके में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन आमीन। मोहतरम हज़रात, शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा और नबी की उल्फत को इस तरह से पेश किया। रुख पे जुल्मत के रंगे मलाला गया, सुभान अल्लाह। रुख पे जुल्मत के रंगे मलाला गया, रुख पे जुल्मत के रंगे मलाला गया, हाँ मलाला गया। जग में जब आमिना भी गला
جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جگ میں جب آمینہ بھی کا لالا گیا، ناز کر اے حلیمہ مقدر پہ تو، ناز کر اے حلیمہ مقدر پہ تو، ناز کر اے حلیمہ مقدر پہ تو، ہاں مقدر پہ تو، تیری بوسیدہ گدڑی میں لالا گیا، تیری بوسیدہ گدڑی میں لالا گیا، جگ میں جب آمینہ بھی کا لالا گیا۔ اور لکھتے ہیں آقا اپنی امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں شاعر لکھتے ہیں، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، اپنی امت کا جس دم خیال آیا، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر لکھتے ہیں، دہر میں نجدیوں کے سوالات کا، دہر میں نجدیوں کے سوالات کا، دہر میں نجدیوں کے سوالات کا، ہاں سوالات کا، بن کے احمد رضا ایک جواب، بن کے احمد رضا ایک جواب آ گیا۔ ایک شعر اور سماعت کرنے لکھتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے، کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے، کتنے یوسف جمالوں کے سر جھک گئے، ہاں سر جھک گئے، حشر میں جب نبی کا بلال نبی کا بلال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگے ملال آ گیا۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ محفل میلاد پاک بانی محفل نے ختنے کے پربہار موقع پر انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ جس بچے کا ختنہ ہونے والا ہے اس بچے کو اور اس کے ماں باپ کو، پورے خاندان کو، عزیز و اقارب کو، تمام آفت بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ خاص کر کے اس بچے کو جس کا ختنہ ہونے والا ہے دنیا کی تمام بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرما کر دنیا کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اور اس بچے کو نیک، صالح، عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، نبی کا دیوانہ بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ چیزوں سے،
فَأَتَمَّهُنَّ تو انہوں نے اسے پورا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا، جس میں یہ بھی تھا کہ اے آدم آپ اپنا ختنہ کیجیے، اے ابراہیم آپ اپنا ختنہ کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا تھا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ یہ ختنہ کرنا کیا ہے، کس کی سنت ہے؟ تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارک۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے آقا پیدا ہوئے ناف بریدہ پیدا ہوئے، مطلب جو آج کل بچوں کا ناف کاٹا جاتا ہے، ہمارے پیغمبر کو یہ ناف بھی نہیں۔ ہمارے پیغمبر کا ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا، اللہ نے خود کر دیا تھا۔ تو یہ ختنہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت سے امتحانات لیے، حضرت ابراہیم سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ پیدائش سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات تک، ان کے وصال تک آزمائش پہ آزمائش، امتحان پہ امتحان ہوتا رہا۔ اللہ قدم قدم پہ جگہ جگہ پہ آپ کا امتحان لیتا رہا، کبھی بچپنے میں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں۔ بچپنے میں ایسا امتحان لیا جو دیکھنے اور سننے کے لائق۔ جوانی کا امتحان الگ ہے، بڑھاپے کا امتحان الگ ہے۔ جوانی کا امتحان آگ میں کودنا پڑا، کود گئے ہنس کر کے۔ بڑھاپے کا امتحان کہ اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تو ابراہیم علیہ السلام نے ہنس کر بیٹے کی قربانی دے دی۔ جوانی کے عالم میں اللہ نے کہا اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اپنے سے دور کر دو، انہوں نے پورا کیا، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اپنے سے دور کر دیا۔ لے جا کر کے بے آب و گیاہ میدان میں، چٹیل میدان میں، نہ جہاں پیڑ ہیں، نہ پودے ہیں، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، ایسے بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کر چھوڑ آئے۔ کس کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ دریا میں، آگ کے دریا میں کود گئے، چھلانگ لگا دیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جو اللہ رب العزت امتحان لے رہا ہے، حضرت ابراہیم سارے امتحان پورا کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا نہیں مانگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جب بیٹا مانگا تو بیٹا ہر باپ کو بڑا پسند آتا ہے، ہر باپ ہر ماں اپنے بیٹوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن جس عمر میں بچے پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، اس عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا، اور اس عمر میں بیٹا دینے کے بعد وہی بیٹا جب 15 سال کا ہو گیا یا 13 سال کا ہو گیا تو اللہ نے اسی بیٹے کی قربانی کو طلب کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہنس کر کے بیٹے کی قربانی بھی دے دی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ گردن کٹے، اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کا صرف امتحان لینا چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے لٹا دیا بیٹے کو، گردن پہ چھری رکھ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ آج ضرورت ہے ہر مسلمان اپنے بچے کے اندر اسلام کا وہ جذبہ پیدا کر دے، اسلام کی وہ محبت پیدا کر دے جو ہمارے اسلاف نے عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے اسلاف کے اندر جو محبتیں تھیں، ہمارے اسلاف کے اندر جو دینی جذبہ موجود تھا، ہمارے اسلاف کے اندر جو نبی کی سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق جو لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا، آج وہ ہمارے اور آپ کے اندر بہت کم نظر آتا ہے۔ کہ ایک زمانہ تھا نبی اشارہ کر دیتے صحابہ اپنی جان قربان کر دیتے، آقا اگر اشارہ کر دیں تو صحابہ بڑے بڑے جنگوں میں اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے، آقا اشارہ فرما دیں تو صحابہ یہ نہ دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے آگ کا دریا ہے یا بڑا چٹان ہے، آقا فرما دیتے تو صحابہ بڑے بڑے چٹان سے ٹکرا جایا کرتے تھے، جلتی ہوئی دریا کے اندر اور دہتی ہوئی پھڑکتی ہوئی شولوں کے اندر صحابہ کود جایا کرتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ راستے
راستے میں بڑے بڑے سمندر پڑ رہے ہیں، جب بڑے بڑے دریا پڑ رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کے پیارے صحابہ بڑے بڑے دریاؤں کو عبور کر گئے ہیں، یہاں تک کہ جب بدائیں کو فتح کرنے کی بات آئی تھی تو وہی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے صحابہ کے ساتھ لے کر کے، اپنے دوست و احباب کے ساتھ لے کر کے چلے تھے، راستے میں بہت بڑی ندی حائل ہو گئی تھی جہاں پہ پل نہیں تھا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر پل کے اپنے جانور کو، اپنے گھوڑے کو دریا میں دوڑا دیا تھا اور پل اس ندی کو پار کر گئے جس میں بہت زیادہ پانی بھرا ہوا تھا، انہیں اپنے موت کی فکر نہیں تھی، اگر فکر تھی تو رسول اللہ کے فرمان کی فکر تھی، اگر فکر تھی تو اسلام کی آبیاری کی فکر تھی، اگر فکر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی فکر تھی، یہاں تک کہ جب ندی پار کر گئے ایک ایسے جنگ میں پہنچتے ہیں کہ جنگ سے واپس نہ ہونا پڑے تو پل کے اس ندی کے اوپر جو پل تھا صحابہ نے اس پل کو آگ لگا دیا تاکہ پھر واپس نہ جانا پڑے اور اسلام کی ہم ترویج و اشاعت کریں، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک صحابہ کا دور تھا، ایک ان اللہ والوں کا دور تھا کہ کس طرح اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹاتے تھے، کس طرح سے اسلام میں اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ عشق ہے، نہ وہ محبت ہے، نہ وہ حقیقت ہے، نہ وہ لگاؤ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ اکبر، ابھی میں مغرب میں نماز کے وقت پہنچا، عشاء میں نماز کے وقت پہنچا تو وہاں صرف بوڑھے ہی بوڑھے دکھائی دے رہے ہیں، نوجوان کوئی نمازی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا نوجوانوں کے اوپر نماز معاف ہے؟ کیا ہمارے جوان بھائیوں کے اوپر نماز معاف ہے؟ اے لوگوں، نماز تو کسی کے اوپر معاف نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی اگر دریا کے اندر سفر کر رہا ہو، ایک کشتی پہ بیٹھا ہو اور اچانک طوفان برپا ہو جائے اور کشتی کے جو پٹرے الگ الگ ہیں اس کا ہر حصہ ٹوٹ جائے، پانی پہ تیرنے لگے اور اس کے اوپر کوئی آدمی بیٹھا ہو اور ہوا جب آئی، جب آندھی چلی، جب طوفان برپا ہوا، وہ آدمی بھی پانی میں گر گیا اور پٹری کو اپنے ہاتھ سے پکڑا ہے، گلے سے نیچے اس کا پانی میں ہے، اس کا سر پانی کے باہر ہے، اور ایسے عالم میں اگر نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم نماز چھوڑتے جاتے ہیں، وہ چاہے مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، کوئی فکر ہی نہیں نماز کی، حالانکہ بچوں کو بچپنے سے نماز کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، عشق رسول اللہ کی تعلیم، عشق صحابہ کی تعلیم، عشق اولیاء کی تعلیم یہ بچپنے سے دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ کسی وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں آ کر ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان، اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا ہے، اتنا بڑا مرتبہ دے دیا ہے، اگر بے ایمان دیکھتا ہے تو ایمان لاتا ہے، اگر ایمان والے خطا کار دیکھتے ہیں تو اپنی خطاؤں سے، اپنی گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اے امی جان، اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، تیرے ماں کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے جب یہ کہتے ہیں اور ماں نے جب جواب دیا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ماں سے پوچھتے ہیں ماں پنج وقتہ نماز میں پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز میں پڑھتا ہوں، وقت کی پابندی میں کرتا ہوں، شریعت پہ عمل میں کرتا ہوں، امی جان عبادت راتوں رات میں کرتا ہوں، اے امی جان تسبیح و تحلیل اذکار راتوں رات دنوں رات میں کرتا ہوں، اے امی جان اللہ کی بارگاہ میں روتا گر گراتا میں ہوں، اس کی کما حق سارے احکام پر عمل کرتا ہوں، اے ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر میری ماں اور بہنیں غور سے سن رہی ہو تو غور سے سن لیں محمد شکیل اختر نظامی کیا پیغام دیتا ہے کہ بابا فرید الدین نے جب کہا اے ماں تیرا کمال کیسے ہے؟ نماز میں پڑھتا ہوں، تقویٰ میں اختیار کرتا ہوں، عبادت میں کرتا ہوں، ریاضت میں کرتا ہوں، اللہ کی بندگی میں کرتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، اے ماں قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں، راتوں رات تسبیح و تحلیل میں وقت میں گزارتا ہوں، تیرا کمال کیسے ہے؟ تو ماں نے کہا تھا بیٹا فرید الدین سنو میرا کمال کیسے ہے، تیری ماں کا کمال کیسے ہے؟ بیٹا سن، جب تو پیدا ہوا تھا اور جب تو اپنے ماں کا دودھ پیتا تھا، اے بیٹا اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک وہ دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ تیری
دیا کرتی تھی، نہیں پلاتی تھی. اے بیٹا یہ میرے پاس اور میرے پالتو ہو کر کے دودھ پلانے کا نتیجہ ہے کہ تیری ماں بچپنے میں تقویٰ اور طہارت پہ عمل کر کے پالتو ہو کر تجھے دودھ پلایا تھا. تیرے ماں کے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، تیری ماں کی اچھائیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اس کا بیٹا آج اس اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل